एलोक्वेंट अदब के व्यूअर से गुजारिश है कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट ऑप्शन को एक्सप्लोर करें और जितने भी ऑडियो बुक्स कंप्लीट हो चुके हैं जैसे दास्तान ईमान फरोशों की, शमशीर बेनियाम, आखिरी चट्टान और एक बुत शिकन पैदा हुआ, फिरदौसे इब्लीस और नील बहता रहा, उंदलस की नागिन, मारिकाए करबला, इन सब ऑडियो बुक्स को खुद भी सुनें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। यही हमें सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीक़ा है। जज़ाकल्लाह। हुमा ने मुस्कुराते हुए जाम होंठों से लगा लिया, लेकिन जहर था कि क़ियामत। शायद उसने 2 ही घूंट लिए हों कि उसे ज़ोर की खांसी उठी और खून के टुकड़े उसके मुंह से उबल पड़े। उसकी आंखें दहशत से फैल गईं। उसके बाद उसने उठने की कोशिश की, लेकिन ज़मीन पर गिरकर अपने ही खून में लौटने लगा और चंद साथ के इस तमाशे के बाद उसने दम तोड़ दिया। मैं पुरसुकून निगाहों से उसकी मौत का मंजर देख रहा था। तब मैंने बाहर खड़े लोगों को आवाज़ दी और उनमें से 2 आदमी अंदर आ गए। उन्होंने अंदर का मंजर देखा और खौफ से उछल पड़े। इसे उठाकर काहिलूस के पास ले जाओ, मेरी तरफ से कह देना कि मैंने दोस्ती का तोहफ़ा कबूल कर लिया और तोहफे वापस नहीं होते। हाँ, जवाबी तोहफ़ा अरसाल है, इसे कबूल करके मेरी इज्जत बख्शे। आने वाले पागलों की मानिंद हेगे की लाश को देख रहे थे। किसी हेगे की मौत उनके लिए बहुत बड़ी बात होती थी। पूरी बस्ती सोग मनाती थी और अजीब अजीब रसूमात होती थीं। लेकिन इस वक्त काहिलूस का मोतमिद ख़ास यूं खामोशी से और बुरी हालत में मर गया था। वो लोग उसकी लाश उठाते हुए डर रहे थे। अगर तुमने उसकी लाश ना उठाई तो चंद साथ के बाद मैं बाहर खड़े लोगों को बुलाऊंगा और उस वक्त उन्हें इस हेगे के साथ तुम दोनों की लाशें भी उठानी पड़ेंगी। और प्रोफेसर, ये दोनों भी मेरे बारे में या तो सुन चुके थे या देख चुके थे। चुनांचे उन्होंने खौफजदा अंदाज में हुमा की लाश उठाई और बाहर निकल गए। तब मैं मुस्कुराता हुआ वापस कतीला के पास पहुंच गया। कतीला अब भी खौफजदा बैठी थी। क्या हुआ? क्या वो लोग वापस चले गए? हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मेरे बारे में तुमने क्या कहा? यही कि दोस्ती के तोहफे वापस नहीं होते। हाँ, एक जवाबी तोहफा मैंने उसे भेज दिया। ओह, वो क्या? हुमा की लाश। क्या? वो उछल पड़ी। हाँ, तुम्हारा लाया हुआ जहर शराब में हल करके मैंने हुमा को दे दिया और उसके बाद आने वाले उसकी लाश उठा कर ले गए। बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा हुआ। किसी हेके की मौत बहुत बड़ा तूफान ला सकती है। मैंने सारी ज़िंदगी तूफ़ानों से जंग की है। तुम खौफ का इजहार करके मुझे गुस्सा ना दिलाओ। और कतीला खुश्क होंठों पर ज़ुबान फेरने लगी। तब मैंने उसे अपनी आगोश में ले लिया। खौफजदा लड़की, जब तक तू मेरी आगोश में है महफूज है। किसी किस्म का तरद्दुद ना कर। मुझे अपने बारे में बता। काहिलूस के बारे में बता, शैमोना के बारे में बता। और कतीला ने गहरी सांस ली। तेरी आगोश में आने वाली मौत भी दिलकश होगी। मुझे अपनी परवाह नहीं है। बस मैं चाहती हूँ कि तू काहिलूस की खौफनाक चालों से महफूज रहे। मुझे काहिलूस के बारे में बता, मैंने पूछा। काहिलूस बेहद चालाक इंसान है। वो जड़ी बूटियों से खूब वाकिफ़ है। उसने ऐसी बोटियाँ तलाश की हैं जो हैरत अंगीज़ खासियतें रखती हैं। यही उसका जादू है। लेकिन उसके अंदर एक बड़ी कमज़ोरी है। औरत के जिस्म से हम आगोश होकर वो अपनी शख्सियत भूल जाता है और कोई भी औरत जो उसे पसंद आ जाए उसका कच्चा चिट्ठा मालूम कर सकती है। मैंने उससे कुछ नहीं पूछा था, लेकिन उसने मुझे सब कुछ बता दिया। मसलन क्या क्या? मैंने पूछा। अपने बहुत से जादू उसने मेरे सामने खोल दिए। जिन पहाड़ों में वो रहता है वो तह दर तह हैं। इस बड़ी जगह के नीचे जहाँ वो दरबार करता है एक और गार है जो नीचे से बहुत कुशादा और पेचीदा है। उसके बेशुमार रास्ते हैं जो ना जाने कहाँ कहाँ निकलते हैं। यही वजह है कि देखने वाले थोड़ी देर कबल उसे दरबार में देखते हैं और थोड़ी देर के बाद वहाँ से दूर कहीं और। खूब, मैंने उन मुफीद मालूमात से खुश होते हुए कहा। उसने जड़ी बूटियों से अनोखे जहर हासिल किए हैं जो हवाओं में शामिल होकर इंसान को हिलाक कर देते हैं। उसके अलावा उसने जड़ी बूटियों से ही तवील उम्री का राज दरियाफ्त किया है। चुनांचे वो जिसको चाहता है कीमती ज़िंदगी बख्श देता है और जिसे हिलाक करना चाहता है
وہ صرف ہوا میں سانس لے کر ہلاک ہو جاتا ہے۔ بہت خوب، وہ آگ میں نظر آتا ہے، اس کا کیا راز ہے؟ میں نے پوچھا۔ پتھر کے ایک جال میں ایک بدبودار سیال ہے جو کسی درخت کا دودھ ہے۔ اس کے چند قطرے پانی میں ڈال کر اسے غسل کرنے کے بعد اگر وہ آگ کے سمندر میں کود جائے تب بھی اس پر بے اثر ہوگی۔ اوہ، میں نے ایک گہری سانس لی۔ تو یہ ہے کاہلوس کا جادو۔ ہاں، اس نے بے شمار جال پھیلا رکھے ہیں اور خود کو بہت مضبوط بنا لیا ہے۔ اب تم شیمونہ کے بارے میں مجھے بتاؤ۔ شیمونہ صرف ایک فریب ہے، اس کا انتخاب بھیگوں کا کام ہوتا ہے۔ کسی بھی خوبصورت لڑکی کو شیمونہ منتخب کر لیا جاتا ہے۔ ہیگے اسے یوکا کے معبد میں پرورش کرتے ہیں، وہ ان کے درمیان رہتی ہے اور جوان ہو کر دوسری شیمونہ کی جگہ لے لیتی ہے۔ موجودہ شیمونہ ایک حسین اور نوجوان لڑکی ہے جسے کاہلوس کہیں اور سے لایا تھا۔ شیمونہ کے منہ میں ہیگوں کی زبان ہوتی ہے، وہ وہی کہتی ہے جو کاہلوس کا ایما ہوتا ہے۔ چنانچہ موجودہ شیمونہ بھی کاہلوس کی غلام ہے۔ اب صرف تمہاری بات رہ گئی، میں نے پوچھا۔ میں بہت چھوٹی تھی، میری عمر صرف 11 سال تھی جب کاہلوس کے آدمی مجھے سولا بستی سے اٹھا لائے تھے۔ میرے والدین تھے، بہن بھائی تھے، لیکن اب تو سب مجھے بھول گئے ہوں گے۔ 14 سال کی ہوئی تو کاہلوس نے مجھے دوشیزہ سے عورت بنا دیا اور میں اسے اس قدر پسند آئی کہ اس نے مجھے صرف اپنے لیے پوشیدہ کر دیا، ورنہ عموماً جو لڑکیاں لائی جاتی ہیں 1 سال وہ کاہلوس کا دل بہلاتی ہیں اور اس کے بعد دوسرے ہیگوں کے استعمال میں رہتی ہیں۔ عموماً لڑکیاں مر جاتی ہیں، جو نہیں مرتیں انہیں قتل کر دیا جاتا ہے کیونکہ اس کے بعد ان کا کوئی مصرف نہیں ہوتا۔ تم نے کبھی فرار ہونے کی کوشش نہیں کی؟ نہیں، میں 11 سال کی یہاں آئی تھی اور اتنی ہی زندگی یہاں گزار چکی ہوں۔ میرے ذہن کے کسی خانے میں فرار کا خیال نہیں تھا۔ اگر تم میرے سامنے نہ آتے اور کاہلوس مجھے تمہارے سامنے بھیجنے کی بے وقوفی نہ کرتا تو شاید میں آخری دم تک اس کی وفادار رہتی۔ لڑکی، تم مجھے پسند آ گئی ہو۔ سنو، کاہلوس جیسے ہزاروں افراد بھی تمہیں کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ اگر تم میری زندگی چاہتے ہو تو کسی طرح مجھے یہاں سے نکال لے چلو۔ ضرور، میں ایسا ہی کروں گا، لیکن صرف 2 کام چاہتا ہوں۔ اول تو اپنے دوست ہافو کو رہا کراؤں گا، دوم ایک بار شیمونہ کی زیارت ضرور کروں گا۔ یہاں گزرنے والا ہر لمحہ میرے لیے خطرناک ہے۔ کاہلوس آسانی سے مجھے قتل کرا سکتا ہے، لیکن میں تمہارے کسی ارادے میں رکنا اندازی نہ چاہوں گی۔ ٹھیک ہے، جو تم نے سوچا ہے۔ تم بے فکر رہو، میں دیکھوں گا کاہلوس اب میرے خلاف کیا کرتا ہے۔ لیکن پروفیسر، رات ہو گئی اور کاہلوس نے میرے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کا کوئی قدم اسے تباہی کی طرف لے جائے گا۔ وہ میری حقیقت کے بارے میں الجھن میں تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ میں کیا ہوں اور اپنے جادو سے بھی وہ اچھی طرح واقف تھا۔ اس نے سوچا کہ اس کا جادو اس شخص کے سامنے نہیں چلے گا جس نے حقیقت میں آگ جذب کر لی تھی اور جس نے زہر کا نسخہ خود اس کے آدمی پر آزما ڈالا تھا۔ اگر فوری طور پر غصے میں ڈوب کر وہ میرے خلاف کوئی قدم اٹھا بیٹھتا تو نہ جانے اس کا جواب کیا ہوتا۔ چنانچہ وہ مصلحت کوش شخص خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی محبوبہ سے بھی ہاتھ دھو لیے تھے۔ ہاں، میں جانتا تھا کہ وہ کوئی اور سازش ضرور کرے گا، ایسی خاموش سازش جو پہلے سے زیادہ سخت اور پہلے سے زیادہ مؤثر ہو۔ وہ کھل کر سامنے آنے والوں میں سے نہیں تھا۔ ضرور کرے، میں تو اس کا شکر گزار تھا کہ اس نے میری تنہائیاں دور کر دی تھیں، وہ بھی قتیلہ جیسی زندگی سے بھرپور عورت سے۔ قتیلہ بھی مجھے پسند کرنے والی سابقہ لڑکیوں کی مانند زیادہ سے زیادہ میری قربت کی طلبگار تھی۔ بہرحال میں نے بھی اسے اپنی محبت سے محروم نہیں رکھا اور اس کی ساری خواہشیں پوری کر دیں۔ ہیگے کی خاموش موت اور کاہلوس کی پراسرار خاموشی سے وہ بھی حیران تھی اور کہتی تھی، یقین کرو سنہرے اجنبی، اس سے قبل کسی ہیگے کی موت اتنی خاموشی سے قبول نہیں کر لی گئی۔ اس سے قبل کاہلوس نے اپنی کسی دشمن کو اتنی زندگی نہیں دی۔ نہ جانے کیوں وہ خاموش ہے، اور یہ بات میں جانتا تھا کہ کاہلوس کیوں خاموش ہے۔ اپنی پہلی ناکامی اور قتیلہ پر میرے قبضے کے بعد اس نے سوچا ہوگا کہ ممکن ہے قتیلہ نے مجھے اس کے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہو اور میں اس کے حربوں سے واقف ہو کر ان سے بچاؤ کا مؤثر بندوبست کر چکا ہوں۔
بہرحال وہ سمجھ گیا تھا کہ حریف کمزور نہیں ہے، اور میرے اس مکان کے قیام کو پورے 4 روز گزر گئے۔ قتیلہ میرے ساتھ تھی، کھانے پینے کی چیزیں وافر مقدار میں مل رہی تھیں اور کوئی تکلیف نہیں تھی، میں بھی عیش کر رہا تھا۔ ہاں، اس دوران روحا کے نہ آنے پر مجھے حیرت ہوئی۔ کیا بدنصیب روحا کا راز کھل گیا؟ کیا کاہلوس کو معلوم ہو گیا کہ مجھے حالات سے آگاہ کرنے والا روحا ہے اور اس نے سب سے پہلے روحا کو سزا دے دی؟ لیکن اس رات میرے اس خیال کی تردید ہو گئی۔ روحا مجھ سے ملنے آیا تھا۔ قتیلہ کو دیکھ کر اس نے ہچکچاتے ہوئے میری جانب دیکھا۔ بے دھڑک ہو کر بات کرو، اب یہ میری دوست اور کاہلوس کی دشمن ہے۔ اوہ، تو عظیم دیوتا ہے، تیرا سحر کاہلوس کے سحر سے برتر ہے۔ میں نے ہافو کے بارے میں معلومات حاصل کر لی ہیں۔ کہاں ہے وہ؟ میں نے پوچھا۔ ساراہ کے قید خانے میں۔ ملکہ کے حکم کے مطابق اسے دوسری 6 ماہی میں نیمون کی خدمت میں روانہ کیا جانے والا تھا۔ اوہ، پر میں نے اسے وہاں سے رہا کرا لیا ہے۔ رہا کرا لیا؟ میں خوشی سے اچھل پڑا۔ ہاں، تیری خدمت میں حاضر ہونے میں اسی وجہ سے تاخیر ہوئی۔ اب وہ کہاں ہے؟ انتہائی محفوظ مقام پر۔ میں نے اسے خاموشی سے فرار کرایا۔ بظاہر لوگوں کو ایسا معلوم ہوگا جیسے وہ قید خانہ توڑ کر فرار ہوا ہے۔ وہ مختلف سمتوں میں اسے تلاش کریں گے، لیکن آزاد جگہوں پر انہیں اس کا نشان بھی نہیں ملے گا۔ تو غور کرو دیوتا کہ کیا وہ اسے کسی دوسرے قید خانے میں تلاش کریں گے؟ میں نے اسے وہاں سے آزاد کر کے اس قید خانے میں ڈال دیا ہے جو میری تحویل میں ہے۔ وہاں اسے ہر سہولت مہیا کر دی گئی۔ تو جب چاہے گا اسے تیری خدمت میں پیش کر دیا جائے گا۔ خوب خوب، میں روحا کی فراست سے بہت خوش ہوا۔ درحقیقت اس نے نہایت ذہانت سے فیصلہ کیا تھا۔ میں نے اسے مبارکباد دی اور خوشی کا اظہار کیا۔ مقدس کاہلوس نے تیرے خلاف اور کیا قدم اٹھایا؟ وہ خاموش ہے۔ صرف ایک سورج درمیان میں باقی ہے۔ اس کے بعد والے دن کی رات کو شیمونا کا دربار عام ہوگا، کیونکہ وہ پورے چاند کی رات ہوگی، اور مجھے یقین ہے دیوتا کہ اس رات کاہلوس تیرے اوپر آخری وار کرے گا۔ میں تجھے آگاہ کرتا ہوں۔ تو نے مجھے خوشی کی خبر سنائی ہے روحا، میں تیری عزت کرتا ہوں۔ فکر نہ کر، میں اس آخری وار کے لیے تیار ہوں۔ وہ ساری زندگی میرے اوپر وار کرتا رہے، اسے اپنی بے بسی پر رونے کے علاوہ اور کچھ نہ مل سکے گا۔ میرے لیے جو حکم ہو بتا دے۔ تو اپنا فرض انجام دے چکا ہے، اس کے بعد اگر مجھے تیری ضرورت پڑی تو میں تجھے تکلیف دوں گا۔ ہاں، جب میں یہاں سے جاؤں گا تو اگر تو پسند کرے تو میرے ساتھ چل سکتا ہے۔ اگر تیرا قرب مجھے حاصل رہے تو میرے لیے اس سے زیادہ خوشی کی کیا بات ہو سکتی ہے۔ بس تو میرے ساتھ چلے گا، اب تو جا سکتا ہے۔ اور روحا چلا گیا۔ قتیلہ میری اور اس کی گفتگو غور سے سن رہی تھی۔ روحا کے جانے کے بعد اس نے کہا، روحا کی خوفناک قوت سے سبھی واقف ہیں، اس کی حیثیت بہت بڑی ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ یہ جو کاہلوس سے اندھی عقیدت رکھتا تھا، تمہارا غلام کس طرح بن گیا؟ میں اسے اپنا دوست سمجھتا ہوں، میں نے کہا۔ وہی صحیح، تب اس کی مثال تم ہو قتیلہ۔ میری بات اور ہے۔ قتیلہ نے مسکراتے ہوئے میری گردن میں باہیں ڈال دی۔ اس کی بات بھی اور ہے، میں نے کہا۔ اور پھر پورے چاند کی رات آ گئی۔ اس رات کی صبح سے ہی بستی کے لوگوں میں ایک ہلچل سی مچی ہوئی تھی۔ ہر شخص تیاریوں میں مصروف تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس روز میرے مکان کی گرد بے شمار مسلح افراد جمع ہو گئے تھے۔ نہ جانے کیوں، شاید انہیں خطرہ تھا کہ میں فرار نہ ہو جاؤں، لیکن میں ایسی کوشش کیوں کرتا؟ میں تو خود انتظار کر رہا تھا کہ شیمونا کے درشن کروں۔ ہاں، اگر میں فرار ہونا چاہتا تو یہ لوگ مجھے کیا روک سکتے تھے؟ سورج چھپے انسانوں کا ایک گروہ میرے پاس آیا، اور ان میں سے ایک آدمی نے آگے بڑھ کر کہا، مقدس کاہلوس اعظم نے کہا ہے، کیا تم شیمونا کی زیارت کرو گے؟ اگر میں اس سے انکار کر دوں تو؟ میں نے پوچھا۔ ہم اسے تمہارا انکار پہنچا دیں گے، اس نے کہا۔ نہیں، میں تمہاری ملکہ کی زیارت کروں گا۔ تب کاہلوس اعظم نے کہا ہے کہ تمہیں بڑوں کی جگہ دی جائے گی، کیا تم ہمارے ساتھ چلو گے؟ بڑوں کی جگہ سے کیا مراد ہے؟ شیمونا کے دربار میں لوگوں کو حسب مراتب مقامات دیے جاتے ہیں۔ یوگا کی سب سے بلندی پر شیمونا کا تخت ہے،
اس کے نزدیک اس سے کچھ نیچے مقدس کاہلوس کی نشست گاہ ہے، اس کے بعد مقدس ہیگوں کا مسکن ہے، پھر وہ عمرہ اور بہادر آتے ہیں جو نمایاں حیثیت رکھتے ہیں، اور پھر عمدہ اور دلیرانہ کارنامہ انجام دینے والے۔ سامنے عوام کا ہجوم ہوتا ہے۔ میری جگہ کون سی ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اس کا انتخاب مقدس کاہلوس کرے گا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ تمہیں اس حصے میں پہنچا دیں جہاں سے یوکا کی کنواریاں تمہیں تمہارے مقام پر لے جائیں گی۔ میری محبوبہ بھی میرے ساتھ ہوگی؟ میں نے پوچھا۔ یہ ممکن نہ ہوگا، ہر شخص کے مرتبے میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا، لیکن میں اسے تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ ہم تمہیں مجبور نہیں کر سکتے، اس بارے میں کاہلوس اعظم بہتر جانتا ہے۔ میں اس شرط پر تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں کہ قتیلہ میرے ساتھ ہوگی، میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ ہم اعتراض نہیں کر سکتے کیونکہ اعتراض کا حق صرف مقدس کاہلوس اعظم کو ہے۔ ٹھیک ہے، میں اسے تیار کر کے تمہارے ساتھ چلتا ہوں، میں نے کہا، اور قتیلہ کی طرف چل پڑا، لیکن وہ اوٹ سے میری گفتگو سن رہی تھی۔ میری باتوں سے سرشار ہو کر اس نے میری گردن میں باہیں ڈال دیں۔ اگر تم مجھے ساتھ نہ لے جاتے تو میں خوف سے مر جاتی، اس نے کہا۔ میں تمہیں خود سے جدا نہ کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں، اس وقت تک جب تک تم زندہ ہو۔ اور قتیلہ نے میرا منہ چوم لیا۔ بہرحال وہ تیار ہو گئی اور پھر ہم اس گروہ کے ساتھ چل پڑے۔ بستی پیچھے رہ گئی اور ہم یوکا کی بلند ترین پہاڑیوں کی طرف چل پڑے۔ کیا تم ان علاقوں کے بارے میں جانتی ہو؟ کافی حد تک۔ اگر ہمیں کسی مشکوک جگہ لے جایا جائے تو تم مجھے بتا دینا۔ ہم ٹھیک چل رہے ہیں۔ عمرہ اور بہادروں وغیرہ کے بارے میں جو کچھ اس نے بتایا تھا ٹھیک تھا۔ ہاں، شیمونہ کے درشن کے وقت ایسے ہی ہوتا ہے۔ تب ٹھیک ہے۔ کیا شیمونہ وہاں مجرموں کے بارے میں فیصلے بھی سناتی ہے؟ ہاں، وہ مسائل جو ہیگوں سے حل نہیں ہوتے اور عوام کے ذہن میں الجھے ہوئے ہوں، انہیں شیمونہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور ان کے بارے میں شیمونہ کا فیصلہ حرف آخر ہوتا ہے۔ تب ہمارا مسئلہ بھی شیمونہ کے سامنے پیش ہوگا، یقیناً، اور وہ فیصلہ صادر کرے گی۔ اس کے فیصلے کے بعد کسی کو زبان ہلانے کی جرت نہیں ہوتی، اور جس بارے میں وہ فیصلہ کرتی ہے وہ مسئلہ ختم سمجھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے قتیلہ، میں تمہارے قبیلے کی رسم بدل دوں گا، میں اس کے کسی فیصلے کو بھی قبول نہیں کروں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم ایک پہاڑی میں داخل ہو گئے اور قتیلہ نے جھک کر میرے کان میں کہا، یوکا کے معبد کے اندرونی حصے کا سفر شروع ہو چکا ہے، یہاں سے روشنیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کیا مطلب؟ اس لیے کہ کوئی معبد کی بھول بھلائیوں سے واقف نہ ہو سکے۔ ہاں، تمہیں قدم قدم پر ستاروں والے ملیں گے۔ ستاروں والے؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ وہ دیکھو، قتیلہ نے تاریکی میں ایک طرف اشارہ کیا۔ ایک چمکدار ستارہ محدود حصے میں کرنیں بکھیرتا ہوا ہماری طرف بڑھ رہا تھا، اور پھر ایک آواز ابھری، آؤ، مجھے تمہارا مقام معلوم ہے۔ میں نے غور سے اسے دیکھا، تب میں صورتحال سمجھ گیا۔ چمکنے والی چیز سیاہ ہیرا تھا جو کسی لکڑی میں نصب اپنی کرنیں بکھیر رہا تھا۔ انہی کرنوں کی مدھم روشنی میں ہم سیڑھیاں طے کرنے لگے جو ایک نیچی سرنگ میں بنی ہوئی تھی۔ سرنگ کی چھت ہماری سروں سے لگ رہی تھی، لیکن وہاں گھٹن نہیں تھی۔ نہ جانے وہ سوراخ کہاں تھے جن سے ہوا آ رہی تھی۔ سیڑھیاں بلندی کی طرف بڑھتی رہیں، پھر ایک مقام آیا جہاں ہم نے چند ساعت قیام کیا۔ وہاں ایک دوسرا ستارے والا ملا جو ہمارے آگے کا رہنما تھا، اور ہم نے اس کی معیت میں دوسرا سفر شروع کر دیا۔ سرنگوں کا جال پھیلا ہوا تھا، اور یقیناً وہ اس قدر ٹیڑھی میڑھی تھیں کہ ان کے بارے میں اندازہ قائم کرنا مشکل تھا۔ اور پروفیسر، سرنگوں کا یہ سفر اس قدر طویل تھا کہ میں حیران ہونے لگا۔ نہ جانے یہ لوگ ہمیں کہاں سے کہاں لے جا رہے تھے۔ قتیلہ کے انداز سے تھکن نمایاں تھی، لیکن بہرحال وہ میرا ساتھ دے رہی تھی، اور پھر شاید ہم اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ یہ ایک چھوٹا سا غار تھا جہاں دیوار میں چند ہیرے نصب تھے۔ ان کی دھندلی روشنی غار کو منور کر رہی تھی۔ یہاں آخری ستارے والے نے ہمیں چھوڑ دیا۔ سامنے دروازہ موجود تھا اور اس کے سامنے تمہاری نشست ہے۔ چاند کی پہلی کرن آواز دے تو اپنی جگہ پہنچ جانا، اس نے کہا، اور خود دروازے سے باہر نکل گیا۔ میں نے گہری سانس لے کر قتیلہ کی طرف دیکھا۔
قتیلہ کے چہرے پر خوف کے سائے لرزاں تھے، اس کے ہونٹ خشک تھے اور اس کے گہرے گہرے سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس سے قبل یہاں آئی ہو؟ نہیں، اس نے گردن ہلا دی۔ پہلے کبھی شیمونہ کا دیدار نہیں کیا؟ میں نے پوچھا۔ عام لوگوں کے ساتھ، اس نے جواب دیا۔ اوہ، تو آؤ دیکھیں اس دروازے کی دوسری طرف کیا ہے، میں نے کہا اور اپنی جگہ سے آگے بڑھ گیا۔ دیوار میں چٹانی دروازہ موجود تھا۔ میں نے چٹانی دروازے کو دھکیلا اور وہ کھل گیا۔ دروازے کے سامنے مجھے ایک چوڑا چبوترا سا نظر آ گیا۔ میں نے اس پر قدم رکھا اور پھر اطمینان سے اس میں اتر گیا۔ درحقیقت کمزور دل لوگوں کے لیے بڑا ہیبت ناک منظر تھا۔ یہ چبوترا دراصل ایک پھیلی ہوئی چٹان تھی جو پہاڑ کی دیوار سے باہر نکلی ہوئی تھی، اور اس چٹان کے کناروں کے بعد کچھ نہیں تھا، بس تاریک گہرائیاں جو نہ جانے کون سی جہانوں کی سیر کراتی تھیں۔ میں نے چاروں طرف دیکھا۔ کھوکھلے پہاڑ میں جگہ جگہ یہ چٹانیں ابھری ہوئی تھیں، اور ایک بلند ترین جگہ ایک بہت بڑی اور سب سے اونچی چٹان تھی۔ غالباً یہیں سے شیمونہ کے درشن ہوتے تھے۔ چٹانیں حفظ مراتب لوگوں کے لیے بیٹھنے کے لیے تھیں، اور سامنے پہاڑ کے عین سامنے تاریکی میں ایک عجیب سی بھن بھناہٹ گونج رہی تھی۔ میں نے غور سے دیکھا اور ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ یہ سان بارے کے عوام تھے جو سامنے کے میدان میں شیمونہ کے درشن کے لیے جمع ہو گئے تھے۔ تا حد نگاہ انسان ہی انسان نظر آ رہے تھے۔ میں نے چٹان کا اچھی طرح سے جائزہ لیا اور دروازے سے واپس پہنچ گیا۔ چاند آہستہ آہستہ ابھر رہا تھا۔ قتیلہ میرے شانے سے چپک کر کھڑی ہو گئی۔ سنہرے اجنبی، اس نے آہستہ سے کہا۔ میں نے جواب دیا۔ تو کیا محسوس کر رہا ہے؟ کچھ نہیں، میں پرسکون ہوں۔ ہاں، ملکہ شیمونہ کو میں ضرور دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے علاوہ تو کچھ نہیں محسوس کر رہا؟ بالکل نہیں، لیکن میری عجیب کیفیت ہے۔ میرے کانوں میں انوکھی آوازیں آ رہی ہیں۔ یہ آوازیں جانی پہچانی ہیں، ہواؤں کے شور کی مانند، لیکن کوئی مجھے آواز دے رہا ہے۔ نہ جانے کس کی آوازیں ہیں، شاید میرے اپنوں کی جنہیں میں چھوڑ چکی ہوں۔ سنہرے اجنبی، تم اس جگہ سے بہت متاثر ہو، شاید تمہارے دل میں ابھی تک کاہلوس کا خوف ہے، میں نے کہا۔ خوف؟ یقین کرو سنہرے اجنبی، تم اسے خوف نہ کہو، ایک عجیب سی کیفیت ہے، میں اسے بے پناہ خوشی سمجھتی ہوں۔ کیا تم مجھے اپنے مضبوط سینے سے نہ چمٹاؤ گے؟ پاگل مت بنو قتیلہ، اطمینان سے کاہلوس کا ڈرامہ دیکھو، میں نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا، اور قتیلہ مجھ سے لپٹ کر بیٹھ گئی۔ چاند آہستہ آہستہ ابھر رہا تھا۔ پھر چاند کی ایک کرن کسی راستے سے اندر رنگ آئی، اور میں چونک کر اس سوراخ کو دیکھنے لگا جس سے روشنی اندر آ رہی تھی۔ عمدہ انتظام کیا گیا تھا۔ بہرحال میں نے قتیلہ کا ہاتھ پکڑا اور چٹانی دروازہ کھول کر چٹان پر اتر آیا۔ قتیلہ میرے ساتھ تھی۔ ہم نے دیکھا چاند دور کی پہاڑیوں سے ابھر رہا تھا، اور ہر چٹانی سائبان روشنی میں نہاتا جا رہا تھا۔ عجیب منظر تھا۔ جگہ جگہ سونے کی چٹانیں ابھری ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ نہ جانے ان چٹانوں کو انسانی ہاتھوں نے تراشا تھا یا یہ قدرتی تھیں۔ جو کچھ بھی تھیں بہرحال حیرت انگیز تھیں، اور میں پوری دلچسپی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ تمام چٹانیں آباد ہوتی جا رہی تھیں، اور پھر چاند آسمان کی چھت پر آ گیا۔ تب اچانک رنگین کرنیں مختلف سمتوں سے پھوٹیں، اور انہوں نے اس چوڑی چٹان کو اپنی زد میں لے لیا جو درشن کا تخت تھی، اور بلا شبہ قوس قزح کا یہ منظر دنیا کا سب سے دلکش اور سب سے حیرت انگیز منظر تھا۔ شاید چٹان میں بڑے اور مختلف رنگوں کے ہیرے نصب کیے گئے تھے جو چاندنی سے آگ اگلنے لگے۔ ان کی ٹھنڈی اور پراسرار روشنیوں نے ماحول کو عجیب حسن بخش دیا تھا۔ پھر اس پرسحر سناٹے میں ناقوس کی آوازیں ابھریں، اور اس کے ساتھ ہی کاہلوس اعظم اپنی چٹان پر نظر آیا، اور اس کے فوراً بعد رنگین روشنیوں میں ایک سحر جاگا۔ چاندی کے تاروں سے بنے ہوئے لباس میں ملبوس ایک نو عمر نوخیز جسم نظر آیا جو ایک چٹانی دروازے سے باہر نکلا تھا۔ اس کے دونوں طرف دو خادمائیں ادب سے گردن جھکائے ہوئے باہر نکلیں، اور چٹان کے دونوں سروں پر ایستادہ ہو گئیں، اور اس متناسب الاعضاء نوخیز لڑکی کو دیکھ کر میں مبہوت سا ہو گیا تھا۔ بلا شبہ حسن کا ایک اعلیٰ ترین شاہکار تھی، ایسا شاہکار
جو ہر صدی کی یادگار ہوتا ہے۔ پوری صدی ایک آدھ روایت چھوڑتی ہے اور یہ لڑکی اس صدی کی روایت تھی۔ میں سب کچھ بھول گیا۔ روشنیاں اس کا احاطہ کیے اس پر نثار ہو رہی تھیں اور اس کی پلکیں جھکی ہوئی تھیں۔ اس کے چلنے کا انداز بھی عجیب تھا، جیسے ہوا میں تیر رہی ہوں۔ پھر وہ چٹان پر بنی ہوئی نشست پر بیٹھ گئی اور اس کا چہرہ اس طرح چمک رہا تھا کہ دور دور سے دیکھا جا سکے، اور مجھے یقین تھا کہ میدان میں جمع لوگ بھی اسے بخوبی دیکھ رہے ہوں گے۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور میں نے محسوس کیا کہ اس وقت سے آج تک ساری تھکن رفع ہو گئی۔ جب میں پوگاس کے ساتھ جہاز میں سفر ہوا تھا، اس لڑکی کو دیکھنے کے لیے اس سے زیادہ جدوجہد کی جاتی تب بھی کم تھی۔ میں نے اپنے دل میں نئی امنگیں محسوس کیں اور دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا۔ تب اس نے آہستہ آہستہ پلکوں کی جھالریں اٹھائیں، اور پروفیسر، آج بھی وہ نگاہیں میری نگاہوں میں ہیں۔ ممکن ہے تم میری بات کو افسانہ ترازی سمجھو، ممکن ہے تم مجھے کوئی بلہوس دیوانہ قرار دو، لیکن پروفیسر، میری عمر کا اندازہ تم مشکل سے ہی لگا سکتے ہو۔ تم میری عمر کا تعین ہی نہیں کر سکتے، اور میں اس پوری عمر کی، میں صدیوں کی قسم کھا کر کہتا ہوں پروفیسر، کہ ان سے زیادہ حسین، ان سے زیادہ پرکشش، ان سے زیادہ سحر انگیز آنکھیں دوبارہ میری نگاہوں سے نہیں گزریں۔ وہ آنکھیں تھیں کہ پورا طلسم کدا۔ کون تھا جو ان کی آنکھوں کو دیکھ کر دل سینے سے کھنچتا محسوس نہیں کرتا؟ میری بھی یہی کیفیت تھی۔ بس محسوس کر رہا تھا کہ میں اس لڑکی کے بغیر نامکمل ہوں۔ میں سوچ رہا تھا کہ ابھی اس سارے طلسم کو برباد کر دوں، ابھی اس پورے ڈرامے کو ختم کر دوں اور لڑکی کے پاس پہنچ کر اسے اپنی تحویل میں لے لوں، اسے قریب سے دیکھوں۔ اور میں نے اس کی آواز سنی۔ کون کون سی چیز کی تعریف کروں پروفیسر؟ وہ صدیوں کا مجموعہ حسن تھی، ہر چیز اپنی جگہ زرنگار، ہر چیز حسن سے مالا مال۔ سحر انگیز آواز نے سان بارے کے لوگوں کو مخاطب کیا۔ سان بارے کے لوگوں، تمہاری ملکہ تمہاری عقیدت قبول کرتی ہے، وہ تمہارے لیے خوشحالی کی دعا کرتی ہے۔ ہم خوش ہیں۔ ایک غلغلہ بلند ہوا۔ میں نے دل ہی دل میں اس طلسم کدے کو سراہا۔ ملکہ کی آواز زیادہ بلند نہیں تھی، لیکن ساکت پہاڑوں میں گونج کا ایسا نظام تھا کہ آواز دور دور تک پھیل رہی تھی۔ مقدس کاہلوس اعظم، اس بار اس نے بوڑھے ہیگے کو مخاطب کیا۔ عظیم ملکہ، عظیم شیمونہ، اس چاند کی الجھن، عظیم الجھن ملکہ، عظیم ترین الجھن، مکار کاہلوس نے کہا۔ ہمیں آگاہ کرو، شیمونہ کی آواز ابری۔ سرحد کے پہاڑوں سے ایک پیلے چمکدار جسم والا اجنبی داخل ہوا۔ وہ غیر معمولی طور پر طاقتور ہے، اس لیے اس نے ناقابل عبور پہاڑوں کو عبور کر کے سرحدی محافظوں کو مرعوب کیا اور خود کو دیوتا کہلایا۔ اس نے کہا وہ قہر کے دیوتا نیمون کو قتل کر دے گا۔ اس نے اور بھی دعوے کیے اور لوگوں کو بہکایا۔ اے عظیم ملکہ، وہ تیرے سامنے موجود ہے، تصدیق یا تردید کر دے، تو بہتر جانتی ہے۔ کیا یہ دیوتا ہے؟ اگر یہ دیوتا ہے تو عوام کو بتا دے تاکہ سب اس کی تعظیم کریں، اور اگر یہ جھوٹا ہے تو اس کے لیے سزا بھی تو ہی تجویز کر۔ اور پروفیسر، حسین آنکھیں میری طرف اٹھ گئیں، کھوئی کھوئی سحری بھری آنکھیں، سحر میں ڈوبی ہوئی یہ آنکھیں مجھے دیکھتی رہیں، اور پھر ایک سوال ابھرا۔ اجنبی، تو کون ہے؟ شیمونہ کا مہمان۔ کیا سان بارے کی زمین اس قدر تنگ ہے کہ وہ ایک مہمان برداشت نہیں کر سکتی؟ میں نے بے باکی سے کہا۔ ہم اجنبیوں کو اپنے درمیان جگہ نہیں دیتے، شیمونہ نے کہا۔ میں آوارہ گرد ہوں، جس زمین پر جگہ نہیں ملتی وہاں جگہ حاصل کر لیتا ہوں۔ تیری بستی میری پسند ہے، کچھ روز یہاں گزاروں گا، جس مقصد کے تحت آیا ہوں وہ حاصل کروں گا، اور پھر یہاں سے چلا جاؤں گا۔ تیرا مقصد کیا ہے اجنبی؟ میری پناہ میں آیا ہوا ایک شخص تیرا قیدی ہے، اسے رہا کر دے۔ کون ہے وہ؟ کیا نام ہے اس کا؟ ہافو۔ ہافو؟ لیکن یہ تو ہمارا غلام ہے۔ اس نے ملکہ کے حکم کی غداری کی ہے۔ اس نے خود کو نیمون کے سامنے پیش نہیں کیا، اور جس کے نتیجے میں نیمون نے بہت سے انسانوں کو ہلاک کر دیا۔ یہ ہمارا مجرم ہے، ہم اسے سزا دیں گے۔ اور پھر یہ تیری پناہ میں کیسے آیا؟ ایک راہ گزر پر
یہ اور اس کے ساتھی بے بس کھڑے تھے۔ میں نے اعلان کیا کہ میں ان کا محافظ ہوں، اور پھر میں ان سب کو اپنے ساتھ لے گیا۔ نیمون بھی اگر انہیں مجھ سے چھیننے آتا تو میں اسے ہلاک کر دیتا۔ میں نے سوچا نیمون سے تیری زمین کو پاک کر دوں، اور میں بچنے والوں میں سے ہافو کو لے کر نیمون کی تلاش میں نکلا۔ لیکن کیسی انوکھی بات ہے کہ تو نے اور تیرے جوانوں نے اسے پسند نہیں کیا۔ اپنی باتوں پر غور کر اجنبی، سو کیا تو قہر کے دیوتا کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کر کے کفر نہیں بک رہا؟ کیا اس کے بعد تیرے لیے کوئی سزا تجویز نہ ہو؟ دے سکتی ہے تو صرف ایک سزا دے شیمونا۔ کیا سزا پسند کرے گا؟ اس نے پوچھا۔ مجھے نیمون کے سامنے پہنچا دے، میں نے کہا۔ اس کے ٹھکانے نامعلوم ہے، ورنہ تیری خواہش ضرور پوری کی جاتی۔ اور پھر شیمونا کے دربار اس لیے نہیں ہوتے کہ وہ مجرموں کو مہلت دے۔ تیرے لیے سزا تجویز کر لی گئی ہے اور تجھے سزا دی جائے گی۔ مہمانوں کو سزا نہیں دی جاتی شیمونا۔ ہم نے تجھے مہمان تسلیم نہیں کیا، اس لیے مقدس گہرائیاں تیرا مقدر بن گئی ہیں۔ جا ان گہرائیوں کو اپنا لے، تیرے لیے مناسب سزا ہے۔ شیمونا کے منہ سے آخری الفاظ نکلے۔ اور پروفیسر، یہ بات واقعی میں نے نہیں سوچی تھی کہ یہ چٹان جس پر میں کھڑا ہوں کسی میکانزم کے تحت رکی ہوئی تھی۔ مجھے تو اس وقت احساس ہوا جب چٹان اچانک جھک گئی۔ بھلا اس جھٹکے کے بعد میں کیا توازن برقرار رکھ سکتا تھا، یا ایسی کون سی جد و جہد کر سکتا تھا جو خود کو ان گہرائیوں میں گرنے سے روک سکوں جن کے بارے میں مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا۔ ہاں، مجھے اپنا کوئی خیال نہ تھا۔ تاریک خلاؤں سے نیچے جاتے ہوئے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر قاتلہ کے جسم کی چمک تلاش کر رہا تھا، تاکہ اگر وہ میرے قریب سے گزرے تو اسے پکڑ لوں۔ اس کی دلدوز چیخ کی لکیر میں نے بہت اوپر سنی تھی، گہرائی سی گہرائی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے خلا کا یہ سفر کبھی ختم نہ ہوگا، لیکن بالآخر اس سفر کا اختتام ہوا۔ پتھر نوکیلے تھے اور میرے جسم میں خوب زور سے چبھے، لیکن چند ساعت کے بعد میں کھڑا ہو گیا۔ مجھے قتیلہ کے جسم کی تلاش تھی۔ وہ کہاں گری؟ بدنصیب لڑکی، موت اس کا مقدر ہی بن گئی تھی۔ اگر میں اسے وہاں چھوڑ دیتا تب بھی کاہلوس اسے مار ڈالتا۔ یہاں بھی موت اسے لے کر آئی تھی، لیکن اس شقی القلب ملکہ پر مجھے بہت غصہ آ رہا تھا۔ اتنی حسین لیکن ایسی سنگ دل۔ میں نے چاروں طرف دیکھا لیکن قتیلہ کا بدن قرب و جوار میں نہیں تھا۔ تب میں ایک جگہ کھڑے ہو کر اس کا جائزہ لینے لگا۔ اچانک مجھے اپنی پشت پر آہٹ محسوس ہوئی اور میں چونک کر پلٹا۔ قتیلہ کا ہلکا پھلکا جسم اب نیچے پہنچا تھا اور ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ مر تو وہ پہلے ہی گئی ہوگی۔ بلندیوں سے نیچے تک سفر میں ہی زندگی بچنا ممکن نہیں تھی۔ میں اس کے نزدیک پہنچ گیا۔ چند رنگین کپڑے، کچلی ہوئی ہڈیوں سے ابلتا ہوا خون، بس اور کچھ نہیں تھا۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ میرا قرب بہت کم لڑکیوں کو راس آیا تھا، لیکن شیمونا، حسین عورت، بے شک میں تجھے پسند کرنے لگا ہوں۔ بلا شبہ میں تیرے قرب کا خواہش مند ہوں، لیکن تو نے جو کچھ کیا ہے اس کی سزا تجھے ضرور ملے گی۔ میں تجھے معاف نہیں کروں گا، میں نے دانت پیستے ہوئے کہا، اور پھر اپنے جسم پر رینگنے والی کوئی چیز پکڑ لی۔ خاصا موٹا کیڑا تھا، عجیب سا لگا۔ میں نے اسے ہتھیلی پر رکھا، پھر قریب سے دیکھا۔ سیاہ رنگ کا ایک خوفناک بچھو تھا، اور سخت حیران تھا کہ یہ کون سی شے متحرک ہے جس پر بار بار ڈنک مارنے کے باوجود اس کا کچھ نہیں بگڑا، حالانکہ یہ ان بچھوؤں میں سے تھا جن کے ڈنک مارنے سے پتھر سنگیاہ بن جاتے ہیں۔ میں نے اسے ایک طرف پھینک دیا، اور پھر میں اس جگہ سے اٹھ کر آگے بڑھ گیا، اور دیکھنے سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ ایک عظیم الشان غار ہے جو پہاڑوں سے شروع ہوتا ہے اور زمین کی گہرائیوں میں چلا گیا ہے۔ لیکن یہ کتنا طویل ہے، اور اس میں کون سا راستہ اوپر پہنچنے کا ہے بھی یا نہیں؟ چاروں طرف نوکیلے پتھر بکھرے ہوئے تھے جن کے درمیان لمبے ڈنک مارنے والے سیاہ بچھو رینگ رہے تھے۔ کئی بار یہ بچھو میرے قدموں کے نیچے آئے۔ انہوں نے اپنی کوششیں کیں لیکن ناکام رہے، لیکن میں نے ان کی طرف توجہ نہیں کی تھی۔ رات گزرتی رہی اور پھر میں دن کی روشنی کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ روشنی ہونے کے بعد ہی کوئی قدم اٹھانا مناسب تھا۔ ویسے جتنی گہرائی میں پہنچ چکا تھا اسے طے کرنا آسان کام نہ ہوگا۔
مجھے خاصی جدوجہد کرنی ہوگی۔ یہ بات جدوجہد کے بعد ہی طے کرنی تھی کہ ان لوگوں کے خلاف میرا غصہ کیا حیثیت اختیار کر سکتا ہے۔ میں ایک نوکیلے پتھر سے پشت لگا کر بیٹھ گیا اور میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ روشنی نکلنے تک میں اونگتا رہا، اور پھر جب غار میں بھی صبح ہو گئی تو میں نے آنکھیں کھول دیں۔ ایک بھیانک منظر میرے سامنے تھا۔ بے حد خوفناک غار تھا۔ انتہائی کشادہ پتھروں سے ویرانی برس رہی تھی۔ یہاں بے شمار سیاہ مخلوق موجود تھی، چھوٹی بڑی، ہر ایک اپنے زام میں۔ میرے گرد ان کی پوری قوم جمع ہو گئی تھی، اور وہ حیران تھے کہ یہ کیا شے ہے جو جاندار ہے لیکن پتھر کی طرح بے حس ہے۔ میں نے ایک بڑا پتھر اٹھا کر ان پر دے مارا۔ بے شمار بچھو پتھر کے نیچے آ کر کچلے گئے اور ان میں بھگدڑ مچ گئی۔ میں نے دوسرا پتھر اٹھایا، اور پھر تو یہ چالاک حشرات الارض بری طرح بھاگنے لگے، اور ذرا سی دیر میں میدان صاف ہو گیا۔ تب میں اٹھا۔ میں ایک بار پھر بدنصیب قتیلہ کی لاش دیکھنا چاہتا تھا، اور میں نے اس کی تلاش میں چاروں طرف نگاہیں دوڑائیں، لیکن نہ جانے اس کی لاش کہاں گئی۔ ہاں، کچھ دور پر مجھے ایک رنگین کپڑا ضرور نظر آیا، اور میں اس کی طرف بڑھ گیا۔ تب پتھروں کے درمیان میں نے ایک نیلے رنگ کا سیال بہتا دیکھا جس میں بلبلے سے اٹھ رہے تھے، اور چند ساعت کے بعد صورتحال میری سمجھ میں آ گئی۔ ناکام رہنے والے بچھو قتیلہ کے مردہ جسم سے شغل کر رہے تھے، چنانچہ اس کی ہڈیوں کا برادہ بھی اس کے جسم کے پانی میں شامل ہو گیا تھا، اور اب قتیلہ کا کوئی وجود نہیں تھا۔